हया तेज तेज कदम उठाते हुए सड़क के किनारे चल रही थी। समंदर की तरफ से आती हवा मजीद सर्द हो चली थी। नीलंगों से आ पड़ती शाम दम तोड़ रही थी। जब तक वो वापस बंदरगाह पर पहुंची, शाम अंधेरे में बदल चुकी थी। तारीख रात, वीरान समंदर, पुरस्रार जजीरा। इसका दिल चाह रहा था कि कोई महफूज जगह मिले तो वो फूट फूट कर रो दे। अभी वो रोने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। रात की फेरी कितने बजे आएगी? इसने टिकट की खिड़की से झांकते अफीसर से पूछा। इसका मोबाइल जहान साथ ले गया था, मगर वो वापस नहीं ले सकी थी, और जहान और डीजे के मोबाइल नंबर से ज़बानी याद नहीं थे, वरना कहीं से कॉल कर लेती। वो चले गए होंगे और परेशान होंगे, वो अंदाज़ा कर सकती थी। 8 बजे का टिकट चेकर ने जवाब देते हुए बगौर से इसको देखा, फिर साथ रखा कागज़ उठाकर देखा। आर यू हया सलमान? पाकिस्तान तो अरेस्ट। इसने कहने के साथ वो प्रिंट आउट इसके सामने किया, जिसमें इसकी और डीजे की आज दोपहर की खींची तस्वीरें प्रिंट की गई। यस आई एम। मेरी फेरी निकल गई थी। क्या मेरे फ्रेंड्स इधर ही हैं? फरते जज्बात से इसकी आंखें डबडबा गई थी। इसने सोच भी कैसे लिया कि वो इसे छोड़कर चले गए होंगे। पुलिस स्टेशन। कम टू पुलिस स्टेशन। और जब वो पुलिस ऑफिसर्स के हमरा पुलिस स्टेशन पहुंची तो अंदरूनी कमरे में इसे वो दोनों नजर आ गए। डीजे कुर्सी पे दोनों हाथों में सर थामे बैठी थी, जबकि जहान उंगली उठाए दुरुस्ती से सामने बैठे अफीसर से कुछ कह रहा था। अफीसर जवाबन नफ़ी में सर हिलाते हुए कुछ कहने की साई कर रहा था, मगर वो नहीं सुन रहा था। चौखट प्याहट हुई तो वो बोलते बोलते रुका और गर्दन मोड़ी। वो भीगी आंखों से दरवाजे में खड़ी थी। इसकी उठी उंगली नीचे गिर गई, लब बेंच गए। एकदम ही वो कुर्सी के पीछे से निकलकर इसकी जानिब आया। किधर थी तुम? इसकी आंखों से आंसू टिप टिप गिरने लगे। वो खो गई थी। वो बच्चा मेरा पर्स लेकर भागा तो आधे बबोक अदा ने तुम्हें इसके पीछे भागते देखा। अकल नाम की कोई चीज है भी तुम में कि नहीं? एक पर्स के लिए तुम इसके पीछे भागी? फेरी छूट जाएगी या वो तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा दे, तुम्हें इस बात का कोई ख्याल था? वो गुस्से से चिल्लाया। क्यों ना भागती मैं इसके पीछे? पर्स में मेरा पासपोर्ट था, बांजी का कार्ड था। बाद में परेशानी होती कि, और जो परेशानी हमें हुई वो हम इस 1.5 घंटे में पागलों की तरह पूरे जजीरे पे ढूंढ रहे थे। जानती हो हमारी क्या हालत थी? डीजे इसके चिल्लाने के बायस रुक गई थी, अब आगे बढ़ी और इसके गले लग गई। हया, तुम बिल्कुल पागल हो। इसकी आंखें रोने से मतरोनम हो। वो फिर दोनों फिर रोने लगी थी। हद होती है गैर जिम्मेदारी की। आइंदा मैं तुम दोनों के साथ कहीं नहीं जाऊंगा, वो बना कर कहता वापस पुलिस ऑफिसर की तरफ पलटा। वो अभी तक रोए जा रही थी। इसे पता था कि वापसी पे जहान की बहुत सी बातें सुननी पड़ेंगी। वो दोनों लकड़ी का दरवाजा धकेल कर अंदर आई तो हर सू अंधेरा छाया हुआ था। लिविंग रूम से टिमटमाती जरा जर्द सी रोशनी झांक रही थी। आने इसने जंगली फूलों की टोकरी लाबी में रखे स्टैंड पे धरी और बच्ची का हाथ थामे लिविंग रूम की तरफ आई। सोफे पे वो मुअम्मर खातून इसी तरह बैठी थी। इसके हाथ में चंद नोट थे जो वो गिन कर अलहदा कर रही थी। साथ ही वो लड़का खड़ा इन नोटों को देख रहा था। अस्सलाम वालेकुम। आने, कैसे हो अब्दुल्ला? इसने बच्ची की उंगली छोड़ दी और कंधे से पर्स की स्ट्रेप उतारते हुए बड़ी मेज की तरफ आई। मैं ठीक हूँ आशे। लड़के ने मुअम्मर खातून के बढ़ाए गए नोट पकड़े, गिने और बाहर भाग गया। वो बकिया नोट वापस बटुए में रखने लगी। बिजली वाला पोल ठीक हुआ? बटवा बंद करते हुए उन्होंने पूछा। वहाँ बंदे काम तो कर रहे हैं। अभी गली में दाखिल होते हुए हमने देखा था। अब्दुल्ला क्यों आया था? वो मेज के साथ खड़ी अपना पर्स खोलती के रही थी। मेरा काम था, उन्होंने बच्ची का हाथ थामते हुए सरसरी सा जवाब दिया। जो अब इनके साथ सोफे पे आ बैठी थी। काम भी था और आने से इसे पैसे भी दिए। आयशा गुल, तुमने देखा? वो सुबह कुरान पढ़ने कब से नहीं आया? रोज बहाने बना देता है, बच्ची नाक कोड़ती कह रही थी। अपने पर्स को खंगालती आयशा गुल ने पलटकर खफगी से इसे देखा। बुरी बात है बहारे, किसी के पीछे इसका यूं जिक्र नहीं करते। वो एक नज़र इस पे डालकर वापस अपने पर्स में कुछ ढूंढने लगी। और ये वो लड़की थी ना? चंद लम्हे मोम की तरह पिघल कर गिर गए तो इसने पर्स की चीज़ें हाथ से उलट पलट कर करते हुए पूछा, इधर क्यों आई थी? ये अब्दुर्रहमान के मसले हैं, वो खुद ही निपटा लेगा। उन्होंने टालना चाहा। अच्छा, वो उदासी से हंसी। यानी मसला अभी तक निपटा नहीं है? क्या कह रही थी? साफ इनकार। उन्होंने गहरी सांस ली। अब्दुर्रहमान चला गया? इसने बात पलट दी। हाँ, सुबह की फ्लाइट थी ना।
واپسی کا نہیں بتایا؟ کہہ رہا تھا 2 سے 3 ماہ لگ جائیں گے اور شاید اس دفعہ وہ واپس نہ آئے۔ جانے دو آنے، وہ ہر دفعہ یہی کہتا ہے، وہ اداسی سے مسکرا کر بولی۔ ایک ہاتھ سے ابھی تک وہ پرس میں کچھ تلاش کر رہی تھی۔ آنے، تمہیں پتہ ہے عائشہ مجھ سے ناراض ہے، بہارے اپنے ننھے ننھے سے جوتوں کے تسمے کھولتے ہوئے بتانے لگی۔ آنے نے حیرت سے میز کے ساتھ کھڑی عائشہ کو دیکھا جس کی اب اس کی طرف پشت تھی۔ کیوں؟ کیونکہ 7 دن کی تربیت کے بعد آپ کی چہتی پہ یہ اثر ہوا ہے کہ آج یہ بازار میں عین سڑک کے وسط میں کھڑی اپنا پونچوں کہیں گرا کر سیاحوں کے کیمروں میں تصویریں بنا رہی تھی۔ ارے تم اسے سمجھا دو نا، ناراض نہ ہو۔ کس کو سمجھاؤں؟ سفیر کہتا ہے اس کے ماں باپ کو سمجھاؤں، اس کے ماں باپ کہتے ہیں سفیر کو سمجھاؤں، آپ کہتی ہیں بہارے کو سمجھاؤں، بہارے کہتی ہے میں خود کو سمجھاؤں، اور عبد الرحمن کہتا ہے۔ وہ لمحہ بار کو رکی، پھر سر جھٹک کر پرس کی چیزیں ایک ایک کر کے باہر نکالنے لگی۔ عبد الرحمن کیا کہتا ہے؟ کچھ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا، پھر ذرا سی گردن موڑ کر بہارے کو دیکھا جو چہرہ ہتھیلیوں پہ گرائے آنے کے ساتھ بیٹھی تھی۔ آج تم نے بہت خفا کیا ہے بہارے، میں نے کہا تھا نا کہ اچھی لڑکیاں ایسے نہیں کرتی۔ تو اچھی لڑکیاں کیسے کرتی ہیں عائشہ گل؟ بہارے نے منہ بگاڑ کر اس کی نقل اتاری۔ اچھی لڑکیاں اللہ تعالیٰ کی بات مانتی ہیں، وہ ہر جگہ نہیں چلی جاتی، وہ ہر کسی سے نہیں مل لیتی، وہ ہر بات نہیں کر لیتی۔ اس نے پرس میز پر الٹ کر جاڑا۔ تو پھر میں بری لڑکی ہوں؟ بہارے پل بھر میں رونکھی ہو گئی۔ نہیں، کوئی لڑکی بری نہیں ہوتی، بس اس سے کبھی کبھی کچھ ایسا ہو جاتا ہے جو برا ہوتا ہے، جس پہ اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اور جانتی ہو جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ کیا؟ وہ ناراض ہوتا ہے تو وہ انسان کو اکیلا چھوڑ دیتا ہے۔ وہ جانتی ہو کہ اکیلا کیوں چھوڑتا ہے؟ جب بندہ دعا مانگتا ہے تو وہ قبول نہیں ہوتی، وہ مدد مانگتا ہے تو مدد نہیں آتی، وہ راستہ تلاش کرتا ہے تو راستہ نہیں ملتا۔ وہ اب میز پہ نکلی اشیاء الٹ پلٹ کر رہی تھی، خالی پرس ساتھ ہی اوندھا رکھا تھا۔ کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ سفیر نے اپنی ممی کو چابیاں دینے کے لیے کہا تھا، یہیں پرس میں رکھی تھی، پتہ نہیں کہاں چلی گئی۔ عبد الرحمن ٹھیک کہتا ہے عائشہ گل، کبھی کچھ نہیں کر سکتی۔ وہ یہ اس لیے کہتا ہے تاکہ عائشہ گل سب ہی کچھ کرنا سیکھ جائے۔ ان کی بات پہ اس نے ایک تلخ مسکراہٹ کے ساتھ سر جھٹکا اور چیزوں کو واپس پرس میں ڈالنے لگی۔ وہ چابی یقیناً کہیں اور رکھ کر بھول گئی تھی۔ آنے والے چند دنوں میں پڑھائی کا بوجھ ذرا بڑھ گیا اور کلاسز کا شیڈول پہلے سے سخت ہو گیا، تو وہ دونوں ٹیسٹ یاد کرنے اور دینے میں ایسی مصروف ہوئیں کہ کہیں آ جا نہیں سکی۔ وہ وسط مارچ کے دن تھے، استنبول پہ چھایا قہر ٹوٹ رہا تھا اور بہار کی رسیلی ہوا ہر سو گلاب اور ٹیولپ کھلا رہی تھی۔ اب صبح سویرے گھاس پر برف کی جمی سفید تہ نظر نہیں آتی تھی اور سبانجی کا سبزہ اپنے اصل رنگ میں لوٹ رہا تھا۔ ایسے ہی ایک دن ان دونوں نے ٹاپ کی میوزیم جانے کا پروگرام بنایا، مگر اسی وقت حالے آ گئی۔ اس کے پاس دوسرا پروگرام تھا۔ میلوکینٹ میں میلاد ہو رہا ہے، چلو گی؟ کیوں نہیں، اس بہانے تھوڑا سا ثواب ہی کما لیں، ورنہ میں اور حیا ایسی کوئی نیکی کرنی نہیں ہے۔ ڈی جے اپنا پرس بند کرتے ہوئے بولی تھی۔ ویسے ربیع الاول ختم ہو چکا ہے یا ہونے والا ہے؟ ہو چکا ہے۔ یہ اسٹوڈنٹ کا میلاد ہے اور پڑھائی کے باعث ملتوی ہوتا جا رہا تھا، اس لیے اتنا لیٹ کیا ہے۔ اب چلو۔ میلاد میں درس دینے والی لڑکی اونچی چوکی پہ بیٹھی تھی، سامنے رکھی چھوٹی میز پہ کھلی کتاب سے پڑھ کر ترک میں درس دے رہی تھی۔ ساتھ ہی وہ ایک شرمندہ نگاہ سامنے دیگر لڑکیوں کے ساتھ بیٹھی حیا اور خدیجہ پہ بھی ڈال لیتی، جو سروں پہ دوپٹے لپیٹے بہت توجہ سے درس سن رہی تھی۔ مدرس لڑکی سخت شرمندہ تھی، حاضرین کی انگریزی اچھی نہیں تھی، اس لیے اس کی مجبوری تھی کہ اسے ترک میں درس دینا پڑ رہا تھا، اور اسے یقین تھا کہ بظاہر بہت توجہ اور غور سے سنتی پاکستانی ایکسچینج اسٹوڈنٹ کو سمجھ کچھ نہیں آ رہا۔ درس ختم ہوا تو وہ لڑکی ان کی طرف آئی اور بہت معذرت خواہ انداز میں ان کو دیکھا۔ آپ کی سمجھ میں تو کچھ نہیں آیا ہوگا۔ لیکن سمجھ کیوں نہیں آیا؟ ڈی جے نے ناک سے مکھی اڑائی، جیسے آپ نے حجر اسود کو چاند پر رکھنے والا واقعہ سنایا۔ پھر غار ہرا، وہیں مسلمانوں کی ابتدائی تکالیف، حضرت ابو بکر صدیق کی قربانیاں، ابو جہل بن ہشام کی گستاخیاں، حضرت عمر کا قبول اسلام، ہجرت مدینہ، پھر غزوہ بدر۔ لڑکی نے بے یقینی سے پلکیں جھپکی۔ آپ کو ترک آتی ہے؟ ترک نہیں آتی، مگر اپنی ہسٹری ساری سمجھ میں آتی ہے۔ وہ جواباً ہنس کر بولی، ترک اردو جیسی ہی لگتی ہے۔
اور وہ واقعتاً صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسماء کے بعد سب سمجھ پا رہی تھی۔ شکریہ شکریہ۔ وہ اتنی خوش ہوئی کہ اس کا چہرہ گلابی پڑ گیا۔ میلاد ختم ہوا تو حالے کی امی کا فون آ گیا۔ انہیں کوئی ضروری کام تھا، سو حالے نے ان کے ساتھ جانے سے معذرت کر لی۔ اب انہیں ٹاپ کیپی پیلس جانا تھا۔ وہ لوگ اکیلے تو نہیں ہوتے۔ وہ ٹاکسم اسکوائر پہ بس سے اتریں تو حیا نے اسے تسلی دی۔ ڈی جے نے ہنس دی۔ پھر بھی تیسرے کو ساتھ لینے میں کیا حرج ہے؟ وہ استقلال اسٹریٹ کی جانب مڑی تو قدم خود بخود برگر کنگ کی جانب اٹھنے لگی۔ وہ چلے گا ہمارے ساتھ؟ اس روز کتنا غصہ کیا تھا اس نے، یاد ہے؟ وہ اس لیے کہ تمہیں ڈھونڈتے ہوئے وہ بہت فکر مند اور پریشان ہو گیا تھا، مگر اب تھوڑا سا اصرار کریں گے تو ضرور چلے گا۔ استقلال اسٹریٹ ویسے ہی رش سے بھری تھی۔ وہ دونوں بازار میں بازو میں بازو ڈالے تیز تیز چل رہی تھی۔ یہ ان کی دوستی کی علامت ہرگز نہیں تھی، بلکہ اسٹریٹ کے جیب کتروں سے بچاؤ کے لیے وہ اپنے ملے کندھوں سے پرس لٹکا دی تھی تاکہ چھینے نہ جا سکے۔ حیا تو اس واقعہ کے بعد بہت محتاط ہو گئی تھی۔ اب اس نے اپنے سفید کوٹ کے اوپر پرس یوں ڈال رکھا تھا کہ بائیں کندھے سے اسٹریپ کو گزار کر دائیں پہلو سے پرس لٹک رہا تھا۔ بال کھلے تھے اور دوپٹہ گردن کے گرد لپٹا تھا۔ ڈی جے نے بھی اسی طرح شلوار قمیض پہ سیاہ لمبا کوٹ پہن رکھا تھا۔ برگر کنگ میں خوب گہما گہمی تھی۔ اشتہا انگیزی سی مہک پورے میں سارے میں پھیلی ہوئی تھی۔ وہ دونوں آگے پیچھے چلتے ہوئے کچن کی طرف کھلتے دروازے کی طرف آئی۔ سامنے طویل سا کچن تھا۔ ادھر ادھر ایپرن اور ٹوپیاں پہنے 2-4 افراد آ جا رہے تھے۔ ایک سلیب کے ساتھ وہ بھی کھڑا تھا۔ جینز اور شرٹ پہ سفید ایپرن پہنے، ہاتھ میں بڑا ٹوکا لیے وہ کٹنگ بورڈ پہ رکھے گوشت کے بڑے بڑے ٹکڑوں کو کٹاکٹ کاٹ رہا تھا۔ گڈ ایوننگ مینیجر، دونوں چوکھٹ میں کھڑے ہو کر بآواز بلند پکارا تو اس کا تیزی سے چلتا ہوا ہاتھ رکا۔ اس نے گردن اٹھا کر ان کو دیکھا، پھر سر سے پاؤں تک ان کا جائزہ لیا۔ دونوں جوگرز پہنے پھولے ہوئے ہینڈ بیگز اٹھائے ہوئے تھی۔ حیا کے ہاتھ میں رول کیا ہوا استنبول کا نقشہ تھا اور ڈی جے کے ہاتھ میں ایک گائیڈ بک، گویا کہ وہ پوری کی پوری تیاری کے ساتھ آئی تھی۔ گڈ مارننگ۔ وہ واپس گوشت کی طرف متوجہ ہوا اور دوسرے ہاتھ سے ایک چھوٹی سی اسپیڈ پہ لگی تختی اٹھا کر سامنے کاؤنٹر پر پٹخ دی۔ اس پہ لکھا تھا "آئی ایم بزی، ڈونٹ ڈسٹرب"۔ حیا اور خدیجہ ایک دوسرے کو دیکھا، پھر حیا وہیں چوکھٹ کے ساتھ ٹیک لگائے بازو سینے پہ لپیٹ پر زیر لب مسکراتے ہوئے اسے دیکھنے لگی، جبکہ خدیجہ مسکراہٹ دبائے آگے بڑھی۔ ہم ٹاپ کیپی پیلس جا رہے ہیں، خدیجہ نے کاؤنٹر کے سامنے اطلاع دی۔ استقلال اسٹریٹ سے باہر نکلو، ٹاکسم میں میونسپری بس پکڑو، وہ پہنچا دے گی۔ وہ سر جگائے ایک ہاتھ سے گوشت کا ٹکڑا پکڑے دوسرے سے کھٹکھٹ چھرا چلا رہا تھا۔ مگر ہمیں ایک ہینڈسم گائیڈ بھی چاہیے۔ ہینڈسم گائیڈ ابھی مصروف ہے، کسی غیر ہینڈسم گائیڈ سے رابطہ کرو۔ ڈی جے نے پلٹ کر حیا کو دیکھا، اس نے مسکراتے ہوئے اشانے اچکائے، وہ واپس جہان کی طرف گھومی۔ تو آپ ہمارے ساتھ نہیں چلیں گے؟ بالکل بھی نہیں۔ تم میں سے بھی کوئی ٹاپ کیپی کے قلعے میں گم ہو جائے گی اور میرا پورا دن برباد ہوگا۔ ایک دفعہ پھر سوچ لیں، لکھ کر دے دوں؟ وہ کہتے ہوئے ٹکڑوں کو ایک طرف ٹوکری میں رکھنے لگا۔ اس کے ہاتھ مشینی انداز میں چل رہے تھے۔ اچھا، ایک بات بتائیں، استقلال اسٹریٹ میں جیب کترے ہوتے ہیں نا؟ ڈی جے نے اس کے سلور اسمارٹ فون کو دیکھتے ہوئے کہا، جو قریب ہی چارجنگ پہ لگا ہوا تھا۔ ہاں، تو سمجھے آپ کی جیب کٹ گئی۔ ڈی جے نے ہاتھ بڑھا کر فون اچکا تار نکالی اور حیا کے ساتھ آ کھڑی ہوئی۔ فون والا ہاتھ اس نے کمر کے پیچھے کر لیا۔ کیا مطلب؟ اسے شدید قسم کا جھٹکا لگا تھا۔ وہ ہاتھ روک کر انہیں دیکھنے لگا۔ مطلب یہ کہ اگر آپ ہمارے ساتھ ٹاپ کیپی پیلس نہیں چلیں گے تو ہم اس موبائل کو بیچ کر آدھا جواہر تو خرید ہی لیں گے۔ ویسے فون اچھا رکھا ہوا ہے آپ نے۔ وہ الٹ پلٹ کر کے موبائل دیکھنے لگی۔ پاکستانی روپیز میں 2-2.5 لاکھ سے کم تو نہیں ہوگا۔ وہ چھرا رکھ کر ان کے سر پہ آ پہنچا۔ میرا فون واپس کرو۔ کڑی نگاہوں سے انہیں دیکھتے ہوئے اس نے ہاتھ بڑھایا۔ ٹاپ کیپی سے واپسی پہ دے دوں گی، وعدہ۔ مطلب تم لوگ مجھے یرغمال بنا کر لے جاؤ گی؟ کوئی شک؟ وہ پہلی دفعہ بولی۔ ٹھیک ہے، مگر یہ آخری بار ہے، پھر میں کبھی تم دونوں نکمی لڑکیوں کے ساتھ اپنا دن برباد نہیں کروں گا۔ وہ ایپرن گردن سے اتارتے ہوئے مسلسل بڑبڑا رہا تھا۔ اور اگر آج تم دونوں میں سے کوئی کھوئی تو میں بہت برا پیش آؤں گا۔ ہاتھ دھو کر جیکٹ پہنتا وہ ان کے ساتھ باہر نکلا۔ ٹاپ کیپی سرائے کے سامنے وہ سبزہ زار پہ ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ حیا درمیان میں تھی اور وہ دونوں اس کے اطراف میں۔ جہان، یہ ٹاپ کیپی سرائے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟
میں ایک یرغمال شدہ گائیڈ ہوں اور یرغمال عموماً خاموش رہتا ہے۔ وہ جیکٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے چنگم چباتا شانے اچکا کر بولا، میں بتاتی ہوں۔ ٹاپ کیپی کا ٹاپ دراصل اردو والا توپ کی ہے۔ جیسے تقسیم ٹاکسم بنا ویسے ہی توپ ٹاپ بن گیا۔ کیپی کہتے ہیں گیٹ کو سرائے ہو گیا، محل سو توپ کیپی سرائے بنا، قانون گیٹ پلیس۔ آئی ایم اے جینیس، ہے نا جہان؟ میں نہیں بول رہا، وہ سخت خفا تھا۔ ٹاپ کیپی پیلس 400 سال تک فلسطین کا محل رہا تھا، سرمئی عظیم الشان قلعہ نما محل، جہاں خاص کمروں کے پہرے دار گونگے بہرے ہوا کرتے تھے تاکہ راز محل سے باہر نہ نکلیں، اور جس کے کون نما مینار شاہانہ انداز میں اوپر کو اٹھے ہوئے تھے، سلطان کا عظیم ورثہ اور اثاثے، چینی پورسلین کے نیلے اور سفید گیٹ کے ایسے برتن جن میں اگر زہر ملا کھانا ڈالا جاتا تو برتن کا رنگ بدل جاتا، 86 قرات کے جواہرات سے مزین سلطان کے شاہی لباس نگاہوں کو خیرہ کرتے تھے۔ یہ منحوس گارڈ ہمارے سر پر نہ کھڑا ہوتا تو میں کسی طرح 2-4 ہیرے تو توڑ ہی لیتی۔ ڈی جے ان آنکھیں چندیانے والے قیمتی پتھروں کو دیکھ کر سخت ملال میں گر چکی تھی۔ پولین آف ہونے والی مینٹل کے حصے میں دینی متبرکات تھے۔ وہ ایک اونچا ہال تھا، منقش در و دیوار، رنگ برنگی ٹائل سے سجے چمکتے فرش، بلند و بالا ستون، حیا ارد گرد نگاہیں دوڑاتی شیشے کی دیواروں میں مقید تاریخی اشیاء کو دیکھتی آگے بڑھ رہی تھی۔ حیا ارد گرد نگاہیں دوڑاتی شیشے کی دیواروں میں دفعتاً ایک جگہ رکی اور شوکیس میں سجے ایک تبرک کو دیکھا۔ وہ ایک ٹیڑھی رکھی ہوئی چھڑی تھی، بوری سی چھڑی جو شیشے میں مقید تھی۔ وہ گردن ترچھی کر کے اس کو دیکھنے لگی، پھر ادھر ادھر نگاہیں دوڑائی۔ کیپشن سامنے ہی لگا تھا، اسٹاف آف موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا۔ اس کی سیکرٹر کو پڑھتی آنکھیں پوری کھل گئی، لب بھی نیم واہ ہو گئے۔ لمحے بھر کو وہ دور کھڑی ڈی جے کا بازو قریباً دبوچ کر اسے ادھر لائی۔ ڈی جے، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہے۔ ریئلی؟ اس نے بے یقینی سے پلکیں جھپکی۔ مگر یہ ان کے پاس کیسے پہنچا؟ وہ دونوں گھوم پھر کر ہر زاویے سے اس کو دیکھنے لگی۔ جہان بھی جیبوں میں ہاتھ ڈالے خاموشی سے چلتا ان کے پاس آ کھڑا ہوا۔ اس کے لیے تو سب پرانا تھا، مگر وہ دونوں مارے جوش کے راہداری میں آگے پیچھے ایک ایک تبرک کی طرف لپک رہی تھی اور ان کے دوپٹے سروں پر آگے تھے۔ کعبہ کا تالا، حضرت داؤد علیہ السلام کی تلوار، حضرت یوسف علیہ السلام کا صافہ، ابراہیم علیہ السلام کا برتن، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کے نشان، آپ کا لباس، دانت مبارک، آپ کی تلوار اور بہت سے صحابہ کی تلوار۔ ڈی جے، کیا یہ شیشے کی دیوار غائب نہیں ہو سکتی اور ہم اس تلوار کو چھو نہیں سکتے؟ وہ دونوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار کے سامنے کھڑی تھی۔ کوئی ایسا مقناطیسی اثر تھا اس تلوار میں کہ مقابل کو باندھ دیتا تھا، مگر اس قابل کہاں ہے حیا؟ ختیجہ نے تعصب سے سر ہلایا۔ وہ ابھی تک یوں ہی اس تلوار کو دیکھ رہی تھی۔ اگر ہم اس کو چھو نہیں سکتے تو جانتی ہو کیا ہوتا؟ 1400 صدیوں کا فاصلہ ایک لمس میں طے ہو جاتا، مگر ہمارے نصیب کہاں؟ جہان، یہ سب تبرکات اصلی ہیں؟ جہان نے دھیرے سے شانے اچکائے۔ میں نے کبھی ان پر سرچ نہیں کیا، نہ کوئی سرچ پڑا۔ کبھی امکان ہے کہ یہ سب اصلی ہیں۔ کہنے والے کہتے تو ہیں کہ مسلمان کے تبرکات بھی اتنے ہی نقلی ہیں جتنے عیسائیوں کے، مگر اللہ بہتر جانتا ہے۔ یہ اصلی ہیں، میرا دل گواہی دے رہا ہے کہ یہ سب ہمارے انبیاء سے وابستہ رہنے والی اشیاء ہیں۔ تحریک کے خلاف انہیں متبرکات اور مقامات مقدمہ کے تحفظ کے لیے چلائی گئی تھی۔ ڈی جے کو معاشرتی علوم کا بولا بسرا سبق یاد آ گیا۔ ٹاپ کی پیلس میں گھوم پھر کر جب وہ باہر نکلے تو جہان نے اپنا موبائل واپس مانگا۔ یہ لیں، کیا یاد کریں گے؟ اور فکر نہ کریں، ہم نے کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کی۔ سیکیورٹی لاک کوئی پاس ورڈ ہوتا تو میں کھولنے کی ضرور کوشش کرتی، مگر آپ نے تو فنگر پرنٹ انٹری لگا رکھی تھی۔ ڈی جے کے ہاتھ سے فون لیتے ہوئے وہ مسکرایا تھا۔ ٹاپ کیپی کے ساتھ ایک ریسٹورنٹ سے جہان نے ان کو بہت اچھا سا کھانا کھلایا، ترکی کا اب تک کا سب سے بہترین کھانا۔ اور کھانے کے دوران ہی خدیجہ سر درد کی شکایت کرنے لگی۔ جب تک کھانا ختم ہوا وہ بہت پسماندہ سی لگنے لگی تھی۔ اس کا سارا ایک دم ہی درد سے پھٹنے لگا۔ میرا خیال ہے میں واپس ڈروم جا کر ریسٹ کروں، تم لوگ اکیلے گھومو پھرو۔ اس کی طبیعت واقعی خراب لگ رہی تھی، سو انہوں نے اسے جانے دیا۔ وہ چلی گئی تو وہ دونوں ٹاپ کیپی پیلس کی پچھلی طرف آ گئی۔
वहाँ एक वسیع اور عریض سفید سنگ مرمر کے چمکنے والا برآمدہ تھا جسے اونچے سفید ستونوں نے تھام رکھا تھا۔ برآمدے کے آگے فاصلے پر چکور چبوترے سے بنے تھے جن کے سامنے ٹیرس کی طرح چند گز چوڑا کھلا احاطہ تھا۔ اس کے آگے اونچی سفید منڈیر بنی تھی۔ وہاں کھڑے ہو کر منڈیر پہ کوہنیاں رکھ کر دیکھو تو نیچے بہتا مرمرا کا جاگ اڑاتا سمندر دکھائی دیتا تھا۔ وہ جگہ اتنی خوبصورت تھی کہ دل چاہتا انسان صدیوں تک وہیں بیٹھا سمندر کو دیکھتا رہے۔ تھک گئے ہو؟ دونوں ستون کے ساتھ ٹیک لگائے چبوترے کے کنارے پر بیٹھے تھے جب حیا نے پوچھا۔ اسے جہان ذرا تھکا تھکا سا لگا تھا۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں، ذرا سا بخار ہے شاید۔ اس نے خود ہی اپنا ماتھا چھوا، پھر اسبات میں سر ہلاتے ہوئے جیکٹ کی جیب سے گولیوں کی ڈبی نکالی۔ ڈھکن کھول کر ڈبی ہتھیلی پہ الٹی 2 گولیاں الگ کی اور ڈبی بند کرتے ہوئے دونوں گولیاں منہ میں ڈالیں، پھر نکل گیا۔ میرے پاس پانی تھا، وہ اپنا پرس کھولنے لگی لیکن تب وہ نگل چکا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ وہ تشویش سے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ صبح ریسٹورنٹ سے نکلتے ہوئے اسے یوں ہی جہان کی آواز دھیمی لگی تھی، مگر اس نے پوچھا نہیں۔ اب شاید اس کا بخار شدید ہو گیا تھا کیونکہ چہرے پہ اثرات آنے لگے تھے، سرخ ہوتی آنکھیں اور نڈال سا چہرہ۔ بس میں نے دیکھ لیا سمندر، اب واپس چلتے ہیں، تمہیں گھر جا کر ریسٹ کرنی چاہیے۔ گھر جاتے جاتے گھنٹہ لگ جائے گا، میں نے ابھی دوائی لی ہے، اس کا اثر ہونے میں ذرا وقت لگے گا، ابھی یہیں بیٹھتے ہیں۔ وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے تکان کے ساتھ کہہ رہا تھا۔ چند لمحے خاموشی سے بیت گئی۔ ان چبوتروں پہ دور دور تک ٹولیوں کی صورت میں سیاح بیٹھے نظر آ رہے تھے۔ بہت سے لوگ آگے منڈیر کے ساتھ کھڑے ہوئے سمندر کو دیکھ رہے تھے۔ میں تھوڑی دیر یہاں لیٹ جاؤں، تم اکیلی بور تو نہیں ہوگی؟ ابھی میں واپس نہیں جانا چاہتا۔ میری لینڈ لیڈی شاید آج آئے جھگڑا کرنے، میں فی الحال اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتا۔ نہیں نہیں، تم لیٹ جاؤ، یہ شال لے لو۔ اس نے بیگ سے شال نکال کر اسے تھمائی۔ وہاں ٹھنڈی ہوا بہت تیز تھی۔ یہ شال وہ اوڈی بطور پیکنگ میٹ کے استعمال کرتی تھی۔ تھینکس۔ وہ ستون کے ساتھ فرش پہ لیٹ گیا، آنکھوں پہ بازو رکھے وہ گردن تک شال کمبل کی طرح ڈالے۔ کب سو گیا اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ اسے یقیناً بہت سردی لگ رہی تھی۔ وہ اس سے ایک زنہ نیچے آ بیٹھی، ہر چند لمحے بعد گردن موڑ کر اوپر جہان کو دیکھ لیتی تھی۔ وہ سو چکا تھا، سمندر کی لہروں کا شور وہاں تک سنائی دے رہا تھا۔ وہ اپنا ترکی والا موبائل نکال کر یوں ہی ان باکس نیچے کرنے لگی۔ وہاں چند دن پہلے کا ایک SMS ابھی تک پڑا تھا۔ اس نے اس کا جواب نہیں دیا تھا اور کئی دفعہ پڑھ لینے کے باوجود مٹایا نہیں تھا۔ وہ ببوقدا سے واپسی کے اگلے روز انڈیا کے غیر شناسا موبائل نمبر سے آیا تھا۔ مجھے آپ کے جواب سے خوشی نہیں ہوئی، مگر میں آپ کی رائے کا احترام کرتا ہوں۔ آج کے بعد آپ سے کبھی رابطہ نہیں کروں گا۔ جو تکلیف میں نے آپ کو پہنچائی اس کے بدلے میں آپ مجھے معاف کر دیں تو یہ آپ کی بڑائی ہوگی۔ اور اگر کبھی آپ کو استنبول میں کوئی مسئلہ ہو، تو سرکاری کام ہو یا غیر سرکاری کام، قانونی غیر قانونی، مجھے صرف ایک SMS کر دیجیے گا، آپ کا کام ہو جائے گا۔ ARP۔ اس پیغام کے بعد اس شخص نے وقتاً کوئی رابطہ نہیں کیا تھا۔ وہ اب استنبول میں بہت آزادی سے، بہت مطمئن دل و دماغ کے ساتھ گھومتی تھی۔ اس سے پہلے کی نسبت اب ARP سے ڈر نہیں لگتا تھا، مگر اس وقت وہ پیغام دوبارہ پڑھتے ہوئے اس کے ذہن میں ایک خیال کوندے کی طرح لپکا۔ اس نے پلٹ کر جہان کو دیکھا۔ وہ آنکھوں پہ بازو رکھے سو رہا تھا۔ وہ واپس سیدھی ہوئی اور رپلائی کا بٹن دبایا۔ اس پیغام کا جواب اسے کبھی نہ کبھی تو دینا ہی تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ خوب غور و فکر کر کے کچھ ایسا لکھ کر بھیجے گی وہ بڑکے بھی نہیں اور دوبارہ اس کا پیچھا بھی نہ کرے۔ اچانک اسے ایک عجیب سا خیال آیا تھا۔ جہان کو صرف بخار نہیں تھا، وہ پریشان بھی تھا۔ اسے وہ ببوک کی عدالت ٹرپ کے مقابلے میں ذرا کمزور لگا تھا۔ گردماش کے جمیلیوں میں پھنسے انسان کی وہ ایک مدد کر سکتی تھی تو اس میں آخر حرج ہی کیا تھا؟ وہ کافی دیر سوچتی رہی، پھر اس نے جواب ٹائپ کرنا شروع کیا۔ آپ کی وسیع نظری کا شکریہ۔ مجھے واقعتاً استنبول میں ایک کام درپیش ہے۔ اگر آپ میری مدد کریں تو میں اسے آپ کی طرف سے پہنچائی جانے والی اذیت کا مداوع سمجھوں گی۔ اس نے پیغام بھیج دیا۔ اب وہ خاموشی سے بیٹھی سمندر کی لہریں دیکھنے لگی۔ وہ ببوک ادا اس کے گھر بھی تو چلی گئی تھی، اور جب دروازہ بند ہوا تھا تو اسے لگا تھا وہ ایک سنگین غلطی کر چکی تھی، مگر اس غلطی کا نتیجہ بہت اچھا تھا اور اطمینان بخش نکلا۔ اسے احساس تھا کہ اب بھی اس نے غلطی کی ہے اور اس کا نتیجہ۔ ایک دم فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ وہ چونکی اور موبائل سامنے کیا۔ وہی انڈیا کا غیر شناسا نمبر تھا۔ وہ تو سمجھی تھی کہ ٹیکسٹ پہ بات ہو جائے گی،
تو بہت ہے، مگر اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ فون کر لے گا۔ وہ موبائل سنبھالتی اٹھ کر سامنے منڈیر کے پاس چلی آئی۔ اگر وہ یہاں کھڑے ہو کر بات کرے گی تو جہان تک آواز نہیں پہنچے گی۔ ہیلو، اس نے فون اٹھایا۔ زہے نصیب، زہے نصیب، آج آپ نے ہمیں کیسے یاد کر لیا؟ وہیں عامیانہ سا مسکراتا لب و لہجہ، جیسے اپنی حرکت پہ شدید پشیمانی ہوئی تھی۔ ایک کام تھا، وہ احتیاط سے نپے تلے لہجے میں کہنے لگی، اور بہتر ہوگا کہ ہم کوئی بیکار کی بات کرنے کی بجائے کام کی بات کریں۔ آپ کی مرضی ہے حیا جی، رابطہ بھی تو آپ نے ہی کیا ہے، ورنہ عبدالرحمن پاشا اپنے قول کا بہت پکا ہے۔ شاید وہ طنز کر رہا تھا، مگر وہ پی گئی۔ میرے کزن کا ریسٹورنٹ ہے استقلال اسٹریٹ پر، برگر کنگ کی، اس کی قسطیں ادا نہیں ہوئی۔ ریسٹورنٹ کی مالکہ آج کل میرے کزن کو تنگ کر رہی ہے، کیا وہ اسے 1-2 سال کی مہلت نہیں دے سکتی؟ کون سا کزن؟ وہ جیسے چونکا تھا۔ جہان سکندر، وہ ہکلائی۔ اسے نہیں پتا تھا کہ وہ ٹھیک کر رہی ہے یا غلط، مگر وہ یوں ہاتھ پہ ہاتھ دھر کر بیٹھی اسے پریشانی سے تھکنے بھی نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اچھا، تو آپ چاہتی ہیں کہ میں آپ کے کزن کا یہ مسئلہ حل کروا دوں، اور یہ کہ اس کی مالکہ اس کو پھر سے تنگ نہ کرے؟ جی، وہ ہولے سے ہنس دیا۔ میں کچھ کرتا ہوں، آپ فکر نہ کریں۔ اس نے فون رکھ دیا اور سوچنے لگی کہ وہ ہنسا کیوں تھا۔ وہ واپس آ کر جہان کے ساتھ بیٹھ گئی۔ چند لمحے لگے تھے اسے نارمل ہونے میں۔ اس نے وہیں کیا جو اس کو ٹھیک لگا تھا، اور اب وہ ذرا مطمئن ہوئی تھی۔ کافی دیر وہیں ستون کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھی رہی۔ اس کے عقب میں ٹاپ کیپی کا عظیم محل تھا، اور سامنے مرمرہ سمندر بھی۔ بہت لمحے محل کی دیواروں سے رنگتے مرمرہ کے پانیوں میں گل گئی تو ایک دم جہان کا موبائل بجا۔ وہ جیسے ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھا، شال ہٹائی اور جیب سے موبائل نکالا۔ تب تک کال کرنے والا شاید کال کاٹ چکا تھا۔ ریسٹورنٹ سے کال آ رہی ہے، میرا خیال ہے واپس چلتے ہیں، وہ چلاک لومڑی نہ آئی ہو کہیں، وہ پریشانی سے کہتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، تم کیوں فکر کرتے ہو؟ وہ بڑے اطمینان سے کہتے ہوئے اس کے ساتھ کھڑی ہوئی۔ جہان نے اس کے بات پہ تھکے تھکے سے انداز میں نفی میں سر ہلا دیا۔ کافی دیر بعد جب وہ دونوں ساتھ چلتے ہوئے استقلال اسٹریٹ میں داخل ہوئے تو حیا نے کہا، آج میں تمہارا برگر کھا کر جاؤں گی، کیونکہ ڈی جے اور تم نے اپنی اپنی بیماری میں مجھے بالکل اگنور کر دیا ہے۔ کھا لینا، وہ دھیرے سے مسکرایا، مگر اگلے ہی پل ٹھٹک کر رکا۔ مسکراہٹ چہرے سے غائب ہو گئی۔ حیا نے اس کی نگاہوں کے تعاقب میں دیکھا۔ سامنے برگر کنگ تھا۔ اس کے شیشے کی دیواروں میں بڑا سا سوراخ تھا، اور اس سوراخ کے گرد مکڑی کے جالے کی مانند دراڑیں پڑی تھیں۔ وہ ایک دم تیزی سے دوڑتا ریسٹورنٹ کی طرف بڑھا، جبکہ وہ وہیں ششنت سی کھڑی رہ گئی۔ اس کی سماعتوں میں ایک کہکا گونجا تھا۔ دوسرے ہی پل وہ بھاگ کر ریسٹورنٹ میں داخل ہوئی۔ اس کا اندر کا منظر دیکھ کر اس کا دماغ سائیں سائیں کرنے لگا۔ کھڑکیوں کے ٹوٹے شیشے، الٹا بکھرا ٹوٹا فرنیچر، اوندھی میزیں، ٹکڑے ٹکڑے ہوئے برتن، ہر جگہ توڑ پھوڑ کے آثار تھے۔ عملے کے ایک شخص کے ساتھ 2 پولیس والے کھڑے تھے۔ ایک افیسر ہاتھ میں پکڑے کلب بورڈ پہ لگے کاغذ پہ کچھ لکھ رہا تھا۔ جہان وہ سب کچھ دیکھتا ان پولیس افیسر کی طرف آیا۔ وہ اس سے کچھ پوچھ رہے تھے، اور وہ صدمے اور شوق سے کنگ نفی میں سر ہلاتا کچھ کہہ نہیں پا رہا تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ اس نے قریب سے گزرتے شیف کو روک کر پوچھا۔ جواباً اس نے تعصب سے سر ہلایا۔ وہ گینگسٹر تھے، ان کے پاس اسلحہ تھا۔ وہ اندر آئے اور پورا ریسٹورنٹ الٹ دیا۔ پولیس بھی بہت دیر سے پہنچی، وہ کہہ کر آگے بڑھ گیا، اور اس کا دل چاہا تھا وہ پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دے۔ یہ اس نے کیا کر دیا؟ کس شخص پہ بھروسہ کر لیا؟ او خدایا! پولیس افیسر کی کسی بات کے جواب میں کچھ کہتے جہان کی نگاہ اس پہ پڑی، جو بمشکل آنسو روکے کھڑی تھی۔ اس نے اسی حال سے جانے کا اشارہ کیا اور وہیں کھڑی رہی۔ وہ اس کی طرف آ گیا۔ تم جاؤ، ٹاکسم سے بس پکڑ لینا، میں تم سے بعد میں بات کروں گا۔ وہ تھکا سا کہہ رہا تھا۔ اس کا چہرہ پہلے سے زیادہ پسماردہ اور تھکن زدہ لگ رہا تھا۔ وہ سر ہلا کر آنسو پیتی پلٹ گئی۔ یہ تم نے کیا کر دیا حیا؟ جو اس کے پاس تھا اسے بھی ضائع کرا دیا۔ آئی ہیٹ یو حیا، آئی ہیٹ یو۔ خود کو ملامت کرتی وہ خاموش آنسوؤں سے روتی واپس ٹاکسم جا رہی تھی۔ ایک لمحے کو اس کا دل چاہا تھا کہ وہ فون کر کے اس شخص کو بے نقد سنائے، مگر شاید وہ یہی چاہتا تھا، رابطہ رکھنے کا کوئی بہانہ نہیں۔ اب وہ اسے فون نہیں کرے گی۔ وہ گہری نیند میں تھی، سیاہ گپ اندھیرے میں، جب دور ایک چیختی ہوئی آواز نے سماعت کو چیرا۔ اندھیرے میں دراڑ پڑی، دور سے آتی آواز قریب ہوتی گئی۔ اس نے پلکیں جدا کرنی چاہی تو جیسے ان پہ بہت بوجھ تھا۔ بمشکل آنکھیں کھولی تو چند لمحے اسے حواس بحال کرنے میں لگے۔ اس نے ارد گرد دیکھا۔
ڈروم میں پرسکون سی نیم تاریکی چھائی تھی۔ کونے میں مدھم سا نائٹ بلب جل رہا تھا۔ ڈی جے، ٹاہلی اور چیری اپنے اپنے بستروں میں کمبل ڈالے سو رہی تھی۔ دیوار پہ آویزاں بڑے کلاک کی چمکتی سوئیاں رات کے 1 بجنے کا بتا رہی تھی۔ وہ چنگارتی آواز ابھی تک آ رہی تھی۔ اس نے نیند سے بوجھل ہوتا سر دائیں طرف گھمایا، کہنے کے بل ذرا اوپر ہوئی اور تکیے تلے ہاتھ ڈال کر موبائل نکالا۔ اس کا ترکی والا موبائل بج کر اسی پل خاموش ہوا تھا۔ 2 مسڈ کال۔ اس نے تفصیل کھولی تو چمکتی اسکرین سے آنکھیں پل بھر کو چندیا گئی۔ اس نے پلکیں سکیڑے ہاتھ سے بال پیچھے ہٹائے اسکرین کو دیکھا۔ طایا فرقان موبائل 7 بریکٹ میں 2 کا ہندسہ تھا۔ حیا نے اسکرین کے کونے پہ لکھے ٹائم کو دیکھا۔ رات کا 1 بج رہا تھا۔ یہاں 1 بجا تھا، پاکستان میں 3 بجے ہوں گے۔ آدھی رات کو آنے والا فون اور مہمان کبھی اچھی خبر نہیں لاتے، اور نہ ریسیو کر سکنے والی کال اس برچھی کے مانند ہوتی ہے جو کوئی گونپ کر نکال کر بھول گیا ہو۔ اس کی ساری نیند اور سستی پل بھر میں بھاگ گئی۔ طایا اس وقت کیوں کال کر رہے تھے؟ وہ ٹھیک تو تھے، اماں ابا روہیل سب ٹھیک تو تھے، پتہ نہیں کیا مسئلہ تھا۔ وہ ٹرپ کر واپس کال ملانے لگی، پھر یاد آیا کہ اس میں بیلنس نہیں تھا۔ اس نے بے بسی سے اپنے پاکستانی موبائل کو دیکھا جو تکیے کے اس طرف رکھا تھا۔ اس میں بھی بیلنس ختم تھا، بلکہ اس فون میں تو ترکی آنے کے بعد بیلنس ہی نہیں ڈلوایا تھا۔ اس نے کمبل پھینکا اور سیڑھیاں پھلانگ کر نیچے اتری۔ وہ اپنے نائٹ سوٹ میں ملبوس تھی، گلابی چیک والا ٹراؤزر اور کھلا لمبا کرتا۔ ڈی جے موبائل دو اپنا۔ اس نے ڈی جے کے بینک پر چڑھ کر اس کو جھنجھوڑا۔ وہ بمشکل ہلی۔ نیند مت خراب کرو میری، سیدھی جہنم میں جاؤ گی تم۔ ڈی جے نے بند آنکھوں سے بڑبڑاتے ہوئے کروٹ بدلی۔ اس کا موبائل وہیں تکیے کے ساتھ رکھا تھا۔ حیا نے موبائل چپٹا اور نیچے اتری، ٹالی کے بنک کی کرسی کھینچ کر بیٹھی اور اپنے موبائل سے طایا کا نمبر دیکھ کر ڈی جے کے فون پہ ملانے لگی۔ فون نمبر حیا سلمان کو کبھی زبانی یاد نہیں رہے تھے۔ نمبر ملا کر اس نے فون کان سے لگایا۔ لمحے بھر کی خاموشی کے بعد وہ مشینی نسوانی آواز ترکی میں کچھ بکنے لگی، جس کا مطلب یہ تھا کہ ڈی جے ذلیل کا بیلنس بھی ختم تھا۔ اس نے جھنجھلا کر فون کان سے ہٹایا۔ یورپین یونین کا سارا اسکالرشپ استقلال اسٹریٹ اور جواہر میں شاپنگ پہ اڑا دینے والیوں کے ساتھ یہی ہونا چاہیے تھا۔ اسی پل فون پھر سے بجا۔ طایا فرقان کالنگ۔ اس نے جھٹ سے کال اٹھائی۔ ہیلو حیا، تمہارے پاس اس نمبر کے علاوہ کون سا دوسرا نمبر ہے؟ وہ طایا فرقان ہی تھے اور اتنے غصے سے بولے تھے کہ وہ کانپ گئی۔ جی کیا؟ حیا میرے ساتھ بکواس مت کرو، مجھے بتاؤ تمہارے پاس دوسرا کوئی نمبر ہے؟ وہ نیند سے جاگی تھی اور کبھی بھی اتنی حاضر دماغ نہیں رہی تھی، مگر ساری بات سمجھنے میں اسے لمحہ نہ لگا۔ ارم پکڑی گئی تھی۔ ارم آدھی رات کو کسی سے فون پر بات کرتی پکڑی گئی تھی۔ نہیں طایا ابا، میرے پاس یہیں ایک نمبر ہے اور دوسرا فون کا جو آپ کے پاس آلریڈی ہے۔ تمہارے پاس موبیلنگ کا کوئی نمبر نہیں ہے؟ نہیں طایا ابا، آپ بے شک ابا سے پوچھ لیں، یہ نمبر ان کے نام ہے اور میں نے دوسرا نمبر رکھ کر کیا کرنا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے۔ انہوں نے کھٹ سے فون بند کر دیا۔ اس نے گہری سانس لے کر موبائل کان سے ہٹایا اور دوسرے ہاتھ سے چہرے پر آئے بال سمیٹ کر پیچھے کیے تو ارم فرقان اصغر پکڑی گئی تھی۔ میری ارم بھی تو ہے نا، مجال ہے جو بنا سر ڈکے کبھی گھر سے باہر نکلی ہو۔ وہ ارم کے لیے متاسف بھی تھی اور فکر مند بھی، مگر دور اندر دل کے اس پوشیدہ خانے میں جو کوئی شخص اس دنیا کو نہیں دکھاتا، اسے تھوڑی سی کمینی سی خوشی بھی ہوئی تھی۔ بہت اچھا ہوا طایا ابا، اس دور کے خانے میں کسی نے کہا۔ اب تو آپ کو معلوم بھی ہو گیا ہوگا کہ دوسروں کی بیٹیوں پر انگلیاں اٹھانے والے لوگوں کے اپنے گھروں پہ وہ انگلیاں لوٹ کر آتی ہیں۔ بہت اچھا ہوا طایا ابا۔ صبح سویرے اٹھتے ہی وہ اسی کرتے ٹراؤزر پہ ایک ڈھیلا ڈالا سویٹر اور شال لپیٹ کر دیا اسٹور آ گئی۔ بال اب اس نے کیچر میں باندھ لیے تھے اور اپنے گلابی کینچی چپل پہن لیے تھے۔ اسٹور سے اس نے کارڈ خریدا، ریچارج کیا اور موبائل پہ اماں کا نمبر ملاتی باہر کیفے کے برآمدے میں بچھی کرسی کھینچ کر بیٹھی۔ وہاں فاصلے پہ لوگ میزوں کے گرد کرسیوں کے پھول بنے تھے۔ اسٹوڈنٹ صبح صبح یہاں ناشتہ کرنے آتے تھے۔ سامنے سبانجی کا خوبصورت فوارہ نصب تھا، گول چکر میں مقید فوارہ جس کی پانی کی دھار بہت اوپر جا کر نیچے گرتی تھی۔ اتنی صبح فون کیسے کیا؟ خیریت؟ فاطمہ ذرا فکر مند ہو گئی۔ تو کیا میں آپ کو ایسے یاد نہیں کر سکتی؟ وہ آرام دہ انداز میں ٹانگ پہ ٹانگ رکھتی ذرا خفگی سے بولی۔
ہماری پاکستانی ایکسچینج اسٹوڈنٹ ہمیں عموماً مسڈ بیل دیتی ہیں یا پھر کسی ایس ایم ایس ویب سائٹ سے مفت کا SMS کر کے کال کرنے کا کہتی ہیں تو ہم کال بیک کرتے ہیں۔ اس لیے اگر وہ علیہ صبح خود فون کریں تو حیرت تو ہوگی نا۔ بس اما غربت ہی اتنی ہے، کیا کریں؟ وہ کینچی چپلوں میں مقید پیر جلاتے ہنس کر بولی۔ ہاں، یورپی یونین میں وہ ہزاروں یوروز کا اسکالرشپ تو کسی اور کو دیا تھا نا۔ فاطمہ کی تشویش ختم ہو چکی تھی اور وہ اسی کے انداز میں بات کر رہی تھی۔ وہ تو رینی ڈیز کے لیے سنبھال کر رکھا ہے۔ کون سے رینی ڈیز؟ اسپرنگ بریک اماں، اور یہاں اسپرنگ بریک کے دنوں میں خوب بارش ہوتی ہے، اس لیے میں اور ڈی جے اسپرنگ بریک میں پورا ترکی گھومنے کا سوچ رہی ہیں۔ اور لگتا ہے آج کل آپ سائمہ تائی کی کمپنی میں رہ رہی ہیں۔ صبح ہی صبح طنز کیے جا رہی ہیں۔ اچھا سب کچھ چھوڑیں، یہ بتائیں گھر پہ سب خیریت ہے؟ ہاں سب ٹھیک ہے۔ تایا فرقان کی طرف بھی؟ اس نے ہاتھ سے ویٹر کو اشارہ کیا۔ وہ قریب آیا تو اس نے مینیو کارڈ پہ بنے ڈانٹ پہ انگلی رکھی، پھر انگلیوں سے وکٹری کا نشان بنایا تو وہ سمجھ کر واپس مڑ گیا۔ ہاں کیوں، کسی نے کچھ کہا ہے؟ نہیں، مگر رات تایا کا فون آیا تھا۔ اچھا، آپ جا کر ان کو کہہ مت آئیے گا۔ لو میں کیوں کہوں گی؟ فاطمہ الٹا خفا ہوئی، مگر وہ جانتی تھی کہ ماؤں کا بھروسہ نہیں ہوتا۔ لاکھ کہو کہ نہ بتائیے گا، پھر بھی اپنے پچھلے حساب چکانے وقت کسی نہ کسی موقع پر اس بات کا استعمال کر ہی لیتی تھی۔ مگر ایک اچھی بیٹی کی طرح پوری بات ماں کے گوش و گزار کیے بغیر ڈونٹس کہاں ہضم ہونے تھے، سو ساری بات دہرا دی۔ بس ارم کا میسج پڑھنے والا قصہ گول کر گئی۔ اچھا پتہ نہیں، ہمیں تو کچھ نہیں پتہ چلا۔ وہ کچھ دیر اسی بات پر تبصرہ کرتی رہی، پھر ایک دم یاد آنے پہ بولی، لو میں بتانا ہی بھول گئی، مہوش کی شادی طے ہو گئی ہے۔ انہوں نے زاہد چچا کی بیٹی کا نام لیا، جس کی نسبت کافی عرصے سے اپنے ماموزاد سے طے تھی۔ اچھا کب؟ اسے خوشگوار حیرت ہوئی۔ ترکی آتے وقت سنا تو تھا کہ اپریل کی کوئی تاریخ رکھیں گے، مگر اسے بھول گیا تھا۔ ہفتہ ہو گیا ہے رکھے ہوئے، جب بھی بات ہوتی ہے بتانا ہی بھول جاتی ہوں۔ پھر انہوں نے جو تاریخ بتائی وہ اپریل ان کی اسپرنگ بریک کے درمیان آتی تھی۔ تب تو ڈی جے اور میں عظیم ترکی کی سیر کر رہے ہوں گے۔ سبین کو بلایا تو ہے، مگر کہہ رہی تھی کہ سکندر بھائی کی طبیعت آج کل خراب رہتی ہے، وہ نہیں آ سکے گی۔ میں نے کہا جہان کو بھیج دو، اچھا ہے ساتھ حیا بھی آ جائے گی، دونوں شادی اٹینڈ کر لیں گے، مگر وہ کہہ رہی تھی کہ مشکل ہے۔ اس نے فون کو کان سے ہٹا کر گورا اور پھر ہنس دی۔ اماں بھی کبھی کبھی لطیفے سناتی تھی۔ وہ انتہائی غیر رومانٹک سے ماں بیٹا کہاں مانتے ایسے رومانس ٹرپ کے لیے۔ اس نے سر جھٹک کر موبائل کان سے لگایا۔ فاطمہ کہہ رہی تھی ایک تو تمہاری پھپھو بھی کوئی بات غیر مبہم نہیں کرتی۔ بالکل، اس نے تائید کی۔ ویٹر نے چاکلیٹ اور رنگ برنگے دانوں سے سجے ڈونٹس ٹیبل پر رکھے تو وہ الوداعی کلمات کہنے لگی۔ ارم کے متعلق مزید جاننے کی فی الحال اسے طلب نہیں رہی تھی۔ ببوک ادا، پھر ببوک ادا۔ اس روز وہ شام میں جلدی سو گئی تھی، سو عشاء کے بعد آنکھ کھلی، کچھ دیر پڑھتی رہی، پھر روہیل سے اسکائپ پہ گھنٹہ بھر باتیں کی اور اسے ترکی کا سفر نامہ سنا کر خوب بور کیا۔ اور اب بھوک لگی تو کچن میں آئی تھی۔ ڈی جے نے آلو مٹر بنایا تھا جو سالن کم اور کوئی گدلا پانی زیادہ لگ رہا تھا، جس میں مٹر، آلو اور پیاز تیر رہے تھے۔ وہ ناک چڑھائے ہوئے اس مغلوبے کو گرم کرنے کے لیے پلیٹ میں ڈال رہی تھی کہ ڈی جے نے پیچھے سے آ کر بتایا کہ اس نے حالے اور انجم باجی کے ساتھ ببوک ادا جانے کا پروگرام بنا لیا ہے اور کل 6 بجے کی گورسل شٹل پکڑنی ہے۔ ببوک ادا، پھر ببوک ادا۔ وہ اوون کا دروازہ بند کرتی چونک کر پلٹی۔ پل بھر میں اس کی آنکھوں میں ناگواری سمٹ آئی۔ حالے اور انجم باجی نے پروگرام بنا کر مجھ سے پوچھنا تو میں نے حامی بھر لی۔ پانی کی بوتل کھڑے کھڑے منہ سے لگاتے ہوئے ڈی جے نے شانے اچکائے۔ اور یقیناً میری طرف سے بھی حامی بھر لی ہوگی۔ بالکل، میں کوئی نہیں جا رہی ببوک ادا، میری طرف سے انجم باجی کو انکار کر دو۔ وہ پلٹ کر چیزیں اوٹا پٹخ کرنے لگی۔ انداز میں واضح جنجلاہٹ تھی۔ کیوں اتنا خوبصورت جزیرہ ہے؟ مجھے نہیں جانا ادھر، بس کہہ دیا نا۔ وہ ریفریجریٹر کا اوپری فریج کھول لے پیکٹ ادھر ادھر کرنے لگی۔ بالوں کا ڈھیلا جولا اس کی گردن کی پشت پر جھول رہا تھا۔ مگر کیوں؟ وہ عبد الرحمن پاشا کا جزیرہ ہے اور میں اس عادی آدمی کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ اس نے روٹیوں کا پیکٹ نکال کر فریزر کا دروازہ بند کر دیا۔ پیکٹ میز پہ رکھا، جمی ہوئی 2 روٹیاں نکالی اور پلیٹ میں رکھی۔ ان میدے کی بنی ترک روٹیوں کا نام انہیں معلوم نہیں تھا، بس دیا اسٹور پہ وہ فریزر میں نظر آتی تھی اور اتنی سمجھ تو انہیں تھی کہ انہیں مائکروویو میں گرم کر کے کھاتے ہیں۔ تب سے وہ یہیں روٹیاں کھا رہی تھیں۔
डी जे इसके रोटी ओवन में रखने तक सख्ते से बाहर आ चुकी थी। अब्दुर्रहमान पाशा, जिसका जिक्र हमारी होस्ट आंटी ने किया था? हाँ, वही क्रिमिनल स्मगलर। मगर इसका क्या जिक्र? हाले ने कहा था कि हाले को छोड़ो, मैं सब बताती हूँ। पहले कैचअप लाओ, फिर अंजम बाजी को कॉल करके कल का प्रोग्राम कैंसिल करो। खाना खाकर वो दोनों बाहर आ गई। रात गहरी हो चुकी थी। दोनों ने ऊनी स्वेटर पहन रखे थे और ड्रोम ब्लॉक से बाहर निकलकर बातें करते सब्जाजार पे चलती गई। पहले डीजे ने अंजम बाजी को फ़ोन करके माजरत की, और जब इसे लगा कि वो नाराज़ हो गई है क्योंकि इन दोनों ने खासी पाकिस्तानी हरकत की थी और तुर्की में कमिटमेंट तोड़ना बहुत बुरा समझा जाता था, सो इस पाकिस्तानी हरकत को संभालने के लिए हया ने फ़ोन ले लिया और उन्हें बताया कि इसकी फुफ्फो ने कल इसे इसकी फ्रेंड को अपने घर इनवाइट किया है। सो अंजम बाजी इसकी दावत कबूल करके अब इसके साथ चले। बबो कदा फिर किसी रोज़ चलेंगे। यूँ अंजम बाजी मान गई और अब वो दोनों चलते चलते दिया स्टोर के सामने वाले फवारे की मेंडेर पर आ बैठी थी। फवारे का पानी छींटे उड़ाता हुआ नीचे गिर रहा था और इस पानी में बनते मिटते बुलबुलों को देखते हुए हया ने सारी कहानी अलफ्ता ये इसको सुना डाली। डीजे कितनी देर तो चुप बैठी रही, फिर आहिस्ता आहिस्ता सोच कर कहने लगी, तो वो पिंकी मेजर अहमद था जो हमें मार्केट में मिला था। बिल्कुल। और डॉली असली ख्वाजा सरा था। शायद वो इनका पुराना मुलाजिम है। और तुम मुंह उठाकर इसके घर चली गई। मुंह उठाकर क्या, मेरा पासपोर्ट था इस पर्स में और अच्छा ही हुआ। सारी बात तो क्लियर हो गई। वो अपनी गलती मानती ये नामुमकिन था, मगर तुमने इससे फ़ोन करके बहुत बड़ी गलती की। तो भुगत रही हो ना वो गलती। इस जालिम शख्स ने यह नहीं सोचा कि जहान के पास इस रेस्टोरेंट के अलावा कुछ नहीं है और इसने इसको तबाह बर्बाद कर दिया। अब यकीनन वो इसकी लैंड लेडी का शह देगा कि वो रेस्टोरेंट वापस हासिल कर ले। वो सख्त नादम थी। तुम्हें क्या लगता है वो तुमसे वाकई मोहब्बत करता है? किसी को अजियत पहुंचाना मोहब्बत नहीं होती। कुछ देर वो यूं ही इस बात को हर पहलू से डिस्कस करती रही। फिर डीजे ने हाथ उठाकर हतमी अंदाज में कहा, एक बात तो तय है, अब ये मामला ख़त्म हो चुका है। वो अब तुम्हारे पीछे नहीं आएगा। वो सर हिला के उठ गई। रात बहुत बीत चुकी थी, अब इनको वापस जाना था। सब्जाजार पे चलते ड्रोम ब्लॉक की तरफ बढ़ते हुए वो सोच रही थी कि अपने मसले किसी को बताने से वो हल नहीं होते। दिल का बोझ किसी के सामने हल्का करते बाज़ दफ़ा हम अपनी ज़ात को ही दूसरों के सामने हल्का कर देते हैं। परेशानियां बताने से कम हो सकती हैं, ख़त्म नहीं होती, जैसे इसकी परेशानी अभी तक इसके साथ थी। क्लासरूम की खिड़कियों से सूरज की रोशनी छन कर अंदर आ रही थी। सुबह की नम हवा बार बार शीशों से टकराकर वापस पलट जाती। जियो इन्फॉर्मेशन के सिस्टम के अफसर अपने मखसूस अंदाज में लेक्चर दे रहे थे। इसके साथ बैठी डीजे बज़ाहिर बहुत तवज्जो से लेक्चर सुनती, रजिस्टर्ड पर लिख रही थी। वो हर चंद लफ्ज़ लिखकर सर उठाकर प्रोफेसर को देखती, ज़रा गौर से इनके अगले अल्फाज सुनती और फिर समझ कर सर हिलाती दोबारा लिखने लग जाती। हया ने एक निगाह इसके रजिस्टर्ड पे डाली। वह इसका चलता कलम लिख रहा था। तुम लोगों का स्प्रिंग ब्रेक का क्या प्रोग्राम है? किधर जाओगे और कौन कौन तुम्हारे साथ जा रहा है? आखिरी लफ्ज़ लिखकर इसने गर्दन तीछी करके पूरे इत्मीनान से प्रोफेसर को देखते हुए रजिस्टर दाएं जानब बैठे मुस्तसम को पास किया। ये इनकी और फ़लस्तीनियों की वाहिद मुश्तरका क्लास थी। मोतसिम ने एक निगाह खुले रजिस्टर पर डाली और फिर सर झुकाकर कुछ लिखने लगा। जब वह रजिस्टर वापस मिला तो इस पर अंग्रेज़ी में लिखा था, हम टर्की के टूर पर जा रहे हैं, 7 दिन में 7 शहर, हम पांचों और टहली। और तुम लोगों का क्या प्रोग्राम है? उफ, फिर ये टहली। डीजे कोफा से जवाब लिखने लगी। हम भी 7 दिनों में 7 शहर घूमने का सोच रहे हैं। इसने रजिस्टर आगे पास किया और फिर ज़रा टेक लगाकर बैठ गई। मोतसिम अब सफ़ा पे चंद अल्फाज घसीट रहा था। तो हमारे साथ चलो ना। तुम लोगों को कब निकलना है? पहली छुट्टी वाले दिन। हमने दूसरी छुट्टी पे निकलना है, सो हमारे साथ मुश्किल है। चलो फिर छुट्टियों के बाद मिलेंगे। नो प्रॉब्लम। मोतसिम ने एक साथ मुस्कुराता हुआ चेहरा बनाया। हया दांत पे दांत जमाए बमुश्किल जमाइयाँ रोकने की स्याह कर रही थी। इसे इस क्लास से ज़्यादा बोरिंग कोई क्लास नहीं लगती थी। दफतन मोतसिम ने रजिस्टर डीजे की तरफ बढ़ाया तो इस पे लिखे अल्फाज को पढ़कर डीजे ने रजिस्टर हया के सामने रख दिया। हया ने ज़रा सी गर्दन झुकाकर देखा और ऊपर इसने अंग्रेज़ी में लिखा था, ट्रांसलेट इन उर्दू प्लीज़। इसके नीचे अरबी इबारत लिखी थी, कैफ हालिक।
حیا نے قلم انگلیوں کے درمیان پکڑا اور اردو ہجوم میں لکھا، آپ کا کیا حال ہے، اور رجسٹر واپس کر دیا۔ معتصم اور حسین کو آج کل ڈی جے سے اردو الفاظ سیکھنے کا شوق چڑھا ہوا تھا۔ اس کلاس میں وہ یوں سارا وقت عربی الفاظ لکھ لکھ کر ان کو دیتے تھے۔ چند لمحوں بعد اس نے صفحہ پھر حیا کے سامنے کیا۔ اب کہ اس پہ لکھا تھا حالی بخیر۔ حیا نے چڑھ کر نیچے لکھا، میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں اور آپ کی خیریت ٹھیک چاہتی ہوں۔ اتنا لمبا کیوں لکھا؟ ڈی جے نے حیرت سے سرگوشی کی۔ اگر چھوٹا لکھتی تو فوراً ہی اسے سیکھ کر مجھ سے آج ہی کی تاریخ میں پوری فیضلغات لکھواتا۔ اب اچھا ہے، نہ پورا دن ٹھیک پڑھنے میں گزار دے گا۔ اور معتصم سے کلاس کے اختتام ٹھیک ہے سے نہیں پڑھا گیا تھا۔ کلاس ختم ہوئی اور وہ واپس ڈروم میں آئی۔ منہ ہاتھ دھو کر تیار ہونے میں کافی وقت لگ گیا۔ اس نے ایک مور پنکھ کے سبز رنگ کا پاؤں کا چھوتا فراق پہنا۔ فراق کی آستین تنگ چوڑی دار پاجامہ اور نیچے پورا لباس بالکل سادہ تھا۔ بال اس نے کھلے چھوڑ دیے اور کاجل اور نیچرل پنک لپسٹک لگا دی۔ ڈی جے کی طرف پلٹی، کیسی لگ رہی ہوں؟ ڈی جے جو بالوں میں برش کر رہی تھی رک کر اسے دیکھنے لگی۔ بالکل پاکستان کا جھنڈا، دفعہ ہو جاؤ۔ تقریباً 1.5 گھنٹے بعد وہ دونوں حالے اور انجم باجی کے ساتھ جہانگیر میں واقع پھپھو کے گھر کے سامنے کھڑی تھی۔ پھپھو کو بتا تو دیا تھا نا؟ یہ نہ ہو کہ وہ کہیں میں نے تو انوائٹ ہی نہیں کیا تھا، ڈی جے نے آہستہ سے پوچھا۔ ہاں بتا دیا تھا، اس نے سرگوشی میں ڈی جے کو جواب دیتے ہوئے ڈور بیل بجائی۔ پھپھو ان سے بہت اتفاق سے ملی۔ لیونگ روم میں بیٹھنے تک ہی تعارف کا مرحلہ تمام ہو گیا۔ حیا، آج تم نے گھر میں رونق کر دی ہے۔ وہ وقتاً بہت خوش تھی۔ حیا ان کے گھر کو اپنا سمجھ کر دوستوں کو ساتھ لائی تھی۔ یہ خیال ہی ان کو مسرت بخش رہا تھا۔ وہ ان 2 ماہ میں چند ایک بار ہی پھپھو کے گھر آئی تھی اور پہلی دفعہ کے بعد جہان کبھی گھر نہیں ملا تھا، نہ ہی وہ اسے بتا کر آتی تھی۔ اس دفعہ تو اس نے بالکل ہی نہیں بتایا۔ وہ اندر ہی اندر خود کو اس کا مجرم سمجھ رہی تھی۔ اس کے ٹوٹے بکھرے ریسٹورنٹ کو یاد کر کے وہ اکثر خود کو ملامت کرتی تھی۔ آپ کا گھر بہت پیارا ہے آنٹی، انجم باجی نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے ستائشی انداز میں کہا تھا۔ اور یہ رقص تو بہت پیارے ہیں۔ حالے فرش پر بچھے رقص کی جانب اشارہ کیا۔ اور میری پھپھو بھی بہت پیاری ہیں۔ وہ پھپھو کے شانوں کے گرد بازو حائل کیے مزے سے بولی تو پھپھو ہنس دی۔ ڈی جے نے آہستگی سے سرگوشی کی، اور پھپھو کا بیٹا بھی بہت پیارا ہے۔ حیا نے زور سے اس کا پاؤں دبایا۔ وہ بس سی کر کے رہ گئی۔ چلو تم لوگ ادھر بیٹھو، میں ابھی آتی ہوں، اچھے میزبانوں کی طرح پھپھو مسکرا کر کہتے ہوئے راہداری کی طرف مڑ گئی، جس کے دوسرے سرے پہ کچن تھا۔ کچن کا دروازہ کھلا تھا اور صوفوں پہ بیٹھے ہوئے انہیں کچن کا آدھا حصہ نظر آ رہا تھا۔ پھپھو وہ ان کے پیچھے چلی آئی۔ ارے تم کیوں آ گئی؟ ان کو کمپنی دو نا۔ وہ فریزر سے کچھ جمے ہوئے پیکٹ نکال رہی تھی۔ وہ ایک دوسرے کو کافی ہیں۔ آپ سنائیں، انکل اوپر ہیں؟ میں نے سوچا ان سے مل لوں، جب بھی آتی ہوں عموماً ان کے سونے کا وقت ہوتا ہے، ملاقات ہی نہیں ہو پاتی۔ وہ یہ تو نہیں کہہ پائی کہ جب بھی وہ آتی ہے پھپھو ان کو دوا دے کر سلا دیتی ہیں تاکہ کوئی بدمزگی نہ ہو۔ ہاں شاید جاگ گئی ہوں، تم اوپر دیکھ لو۔ اچھا، اور جہان کے ریسٹورنٹ کا کیا بنا؟ کچھ لوگوں نے نقصان کر دیا تھا نا شاید؟ ذرا سرسری انداز میں پوچھا۔ ہاں اچھا خاصا نقصان ہو گیا ہے، اس کو کافی چڑچڑا رہنے لگا ہے اس دن سے۔ بس دعا کرنا، وہ پرملال لہجے میں کہتے ہوئے کیبنٹ سے کچھ نکال رہی تھی۔ وہ واپس آئی تو ڈی جے اور حالے پھپھو کے گھر کی آسائش پہ تبصرہ کر رہی تھی، جبکہ انجم باجی غور سے ٹی وی پر کارٹون نیٹ ورک دیکھ رہی تھی، جس کے کارٹون ترک میں ڈب کیے گئے تھے۔ سبانجی میں وہ واحد شہر دیکھنے کا موقع نہیں ملتا وہ ٹی وی تھا۔ ان کو مصروف پا کر وہ زینہ چڑھنے لگی۔ کندھے سے لٹکتے شیفون کے سبز دوپٹے کا کنارہ زینوں سے پھسلتا اس کے پیچھے اوپر آ رہا تھا۔ سکندر انکل کے کمرے کا دروازہ بند تھا۔ اس نے ہولے سے انگشت کی پشت سے دستک دی، پھر ڈورناب گھما کر دروازہ دھکیلا۔ کمرے میں نیم تاریکی سی چھائی ہوئی تھی۔ باہر دھوپ تھی مگر باری پردوں نے اس کا راستہ روک رکھا تھا۔ سکندر انکل بستر پہ لیٹے تھے، گردن تک کمبل ڈالا تھا اور آنکھیں بند تھی۔ انکل، اس نے ہولے سے پکارا۔ وہ ہنوز بے حس و حرکت پڑے رہے۔ وہ چند لمحے تعصب سے ان کا پسماردہ بیمار چہرہ دیکھتی رہی، پھر ہولے سے دروازہ بند کر کے باہر آ گئی۔ وہ سیڑھیوں کے وسط میں تھی جب برانی دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ وہ وہیں ریلنگ پر ہاتھ رکھے رک کر دیکھنے لگی۔
صوفوں پہ آرام سے بیٹھی لڑکیاں بھی تیر کی طرح سیدھی ہوئی تھی۔ دروازہ کھول کر جہان سکندر اندر داخل ہو رہا تھا، ایک ہاتھ میں بریف کیس اور دوسرے بازو پہ کوٹ ڈالے، ٹائی کی ناٹ ڈیلی کیے، ہلکی گرے شرٹ کی آستین کوہنیوں تک موڑے، وہ بہت تھکا تھکا سا لگ رہا تھا، پہلے سے کمزور اور مرجھائی ہوئی رنگت۔ دروازہ بند کر کے وہ پلٹا تو ایک دم ٹھٹک کر رکا۔ السلام علیکم۔ وہ سیڑھیوں کے وسط میں کھڑی تھی، سلام کر کے زینے اترنے لگی۔ جہان نے چونک کر سر اٹھایا، پھر اسے دیکھ کر اشارے سے سلام کا جواب دیا۔ پھوپھو سے ملوانا تھا اپنی فرینڈ کو۔ نائس ٹو میٹ یو، بغیر کسی مسکراہٹ کے اس نے کھڑے کھڑے مروتاً کہا، اور جواب کا انتظار کیے بغیر انہی سنجیدہ تاثرات کے ساتھ کچن کی طرف بڑھ گیا۔ یہ انجم باجی نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ پھوپھو کا بیٹا جہان، وہ قدرے خفت سے تعارف کرواتے ہوئے آخری زینہ اتر کر صوفے پہ آ بیٹھی۔ وہاں سے کچن کا آدھا منظر دکھائی دیتا تھا۔ جہان کا کوٹ راہداری میں لگے سٹینڈ پہ لٹکا تھا اور بریف کیس کاؤنٹر پہ۔ وہ خود بھی کاؤنٹر سے ٹیک لگا کر کھڑا پانی کی بوتل منہ سے لگائے گھونٹ بھر رہا تھا۔ ساتھ ہی پھوپھو کیبنٹ سے کچھ نکالتی دکھائی دے رہی تھی۔ گھر چھوٹا تھا اور راہداری مختصر، سو کچن میں گفتگو کرتے افراد کی آوازیں صاف سنائی دیتی تھی۔ نظاماً جلدی، وہ بوتل رکھ کر ان کی طرف متوجہ ہوا۔ ہمن سمدی، جواباً وہ ذرا کھڑے انداز میں درستی سے ترک میں کچھ بولا تو ڈی جے سے کچھ کہتی حالے نے چونک کر کچن کی طرف دیکھا۔ جہان، پھوپھو نے تنبیہی نگاہوں سے اسے گورا۔ اس نے جواب میں خاصی تلخی سے کچھ کہتے ہوئے بوتل میز پر رکھی۔ حالے نے قدرے بے چینی سے پہلو بدلا۔ حیا اس کے چہرے کے الجھتے تاثرات بغور دیکھ رہی تھی۔ وہ کچھ دیر بعد ذرا سوچ کر بولی، حیا، استقلال اسٹیٹ میں آج لیوز پہ سیل لگی ہے، وہ چیک نہ کریں؟ اٹھنے کا ایک بہانہ۔ حیا گہری سانس لے کر کھڑی ہوئی۔ ڈی جے اور انجم باجی بھی کچھ سمجھ پا رہی تھی۔ ہاں چلو، میں ذرا پھوپھو کو بتا دوں۔ وہ کچن کی طرف آ گئی۔ باقی لڑکیاں صوفوں سے اپنے بیگ اٹھانے لگیں۔ اچھا پھوپھو، ہم لوگ چلتے ہیں، ہمیں آگے شاپنگ پہ جانا ہے۔ کچن کی چوکھٹ پہ کھڑے ہو کر اس نے جہان سکندر کو قطعاً نظر انداز کرتے ہوئے بتایا۔ وہ فریج کا دروازہ کھولے کچھ نکال رہا تھا۔ ارے ابھی تو آئی تھی، ابھی سے جا رہی ہو؟ پھوپھو ایک ملامت زدہ نگاہ جہان پہ ڈال کر تیزی سے ان کی طرف آئی۔ پھر وہ اصرار کرتی رہی مگر وہ رکی نہیں۔ دوبارہ آنے کا وعدہ کر کے وہ بہت خوش دلی سے ان کو خدا حافظ کہہ کے باہر نکلی۔ ڈور میٹ پہ رکھے اپنے جوتوں پہ پاؤں ڈالنے تک اس کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو گئی تھی اور اس کی جگہ سپاٹ سی سختی نے لے لی تھی۔ وہ ان چاروں کے آگے خاموشی سے سڑک کے کنارے چلنے لگی۔ جب وہ کالونی کا موڑ کر دوسری گلی میں داخل ہوئی تو وہ تیزی سے حالے کی جانب گھومی۔ حالے، جہان نے پھوپھو سے کیا کہا تھا؟ جانے دو حیا، حالے نے نگاہیں چرائی۔ اسکارف میں لپٹا اس کا چہرہ قدرے پھیکا سا تھا۔ حالے، مجھے بتاؤ اس نے کیا کہا تھا؟ حیا، وہ کسی اور بات پر اپسیٹ ہوگا، تم چھوڑو اس قصے کو۔ حالے نور، چولگ لو، میں تم سے کچھ پوچھ رہی ہوں۔ اس نے کندھوں سے پکڑ کر حالے کو جھنجھوڑتے ہوئے اس کا پورا نام لیا۔ چولو یعنی اس کے گاؤں کی حالے نور۔ اچھا ٹھیک ہے، پھر سنو۔ اس نے پہلے پوچھا کہ یہ کب آئی ہیں، پھر کہا کہ ان کے لیے اتنا پھیلاوا کرنے کی کیا ضرورت ہے، اور اس نے کہا کہ میں سارا دن کتوں کی طرح اس لیے نہیں کماتا کہ آپ یوں ضائع کر دیں۔ اس کے کندھوں پہ رکھے حیا کے ہاتھ نیچے جا گرے۔ بہت آہستہ سے وہ پلٹ گئی۔ حیا چھوڑ دو، انجم باجی نے پیچھے سے کندھا تھپ تھپا کر اسے تسلی دی۔ چھوڑ ہی تو دیا ہے، آج کے بعد میں کبھی پھوپھو کے گھر قدم نہیں رکھوں گی۔ میں اتنی ارزاں تو نہیں ہوں کہ میرے معزز رشتہ دار میری یوں توہین کریں۔ وہ کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے سیدھ میں دیکھتے ہوئے ان کے آگے چلتی جا رہی تھی۔ آج اس کا دل بہت بری طرح دکھا تھا۔ رات سبانجی کے گردونواح پہ اپنے پھیلائے ہوئے تھی۔ سبزہ زاروں پہ جمی برف اب پانی بن کر جھیل میں بہتی تھی۔ باہر کی تازہ ہوا ہر سو پھول کھلا رہی تھی۔ ڈرم بلاکس کی چوکور کھڑکیاں باہر سے روشن دکھائی دیتی تھیں۔ رات بیت چکی تھی مگر ہاسٹل جاگ رہا تھا۔ اسپرنگ بریک شروع ہونے میں چند دن ہی تھے اور چھٹیوں سے پہلے یہ ان کی ڈروم میں آخری راتیں تھیں۔ پھر باری باری سب کو اپنے اپنے ٹور پہ نکل جانا تھا۔ خدیجہ، حیا، ٹالی اور چیری کے ڈروم میں رونق اپنے عروج پر تھی۔ حیا کی کرسی پہ سوئٹزرلینڈ کی سائرہ ایکسٹینشن کا ریسٹورنٹ سے لگائے کان بیٹھی تھی۔ مسکراہٹ دبائے انگلی پہ سنہری لٹوں کی لٹ لپیٹتے ہوئے وہ کہہ رہی تھی، میرا فیورٹ کلر تو بلیو ہے۔ او تمہارا بھی یہی ہے مومن؟ وہ کہنے کے ساتھ بمشکل ہنسی روکے ہوئے تھی۔ مومن کافی دنوں سے اس کی توجہ لینے کی کوشش کر رہا تھا مگر وہ اس کو دکھانے کے لیے ہالینڈ کے لطف کے
ساتھ نظر آتی تھی۔ لطیف خالص ڈچ اور کیتھولک تھا، مگر افغانستان میں پیدا ہونے کے سبب اس کے ماں باپ نے اس کا نام اپنے کسی افغان دوست لطیف کے نام پہ رکھا تھا۔ یوں وہ تمام فلسطینیوں کو بہت اچھا دوست بن چکا تھا، سوائے مومن کے۔ سامنے ڈی جے کی کرسی پر ہالے بیٹھی تھی اور اس کے مقابل کاؤچ پہ اسپین کی سینڈرا تھی۔ وہ دونوں اپنے درمیان میں ایک میگزین کھولے تبصرہ کر رہی تھی۔ اس تھیم کے ساتھ یہ کنٹراسٹ کچھ اور لگے گا نہیں، ہالے متذبذب سی سینڈرے سے پوچھ رہی تھی۔ چیری اپنے بیگ کی سیڑھی کے ساتھ کھڑی اپنا کیپوا آئل کی آدھی شیشی ان کو دکھاتے ہوئے بار بار نفی میں سر ہلاتے ہوئے "I don't believe this" کہے جا رہی تھی۔ کسی لڑکی نے باتھ روم میں رکھا اس کا تیل استعمال کر کے اوپر چٹ لگا کر معذرت کر لی کہ چونکہ میں جلدی میں ہوں سو پوچھ نہیں سکی، اور چیری کو جب ان سے 2 بوندوں کا غم کھائے جا رہا تھا۔ ان چینیوں کے دل بھی اپنے قد کی طرح ہوتی ہیں، چھوٹے اور پست۔ ٹالی جو اوپر اپنے بنک پہ بیٹھی حیا کو اسرائیلی نامہ سنا رہی تھی، لمحہ بھر کو بات روک کر چیری کو دیکھتے ہوئے بولی، پھر سر جھٹک کر بات کا آغاز وہیں سے شروع کیا۔ ٹالی کے نزدیک دنیا کا سب سے رسیلا پھل اسرائیل کا تھا، سب سے میٹھا پانی، سب سے خالص شہد، سب سے خوشبودار پھل اور سب سے سہانا موسم اسرائیل کا تھا۔ وہ کہتی تھی اسرائیل جنت ہے، مقدس اور بابرکت سرزمین، اور اس کے جاتے ہی حیا اور ڈی جے اس کے فکرے میں یوں ترمیم کر لیتی کہ فلسطین جنت ہے، مقدس اور بابرکت سرزمین ہے۔ اب بھی حیا بہت انہاک سے دونوں ہتھیلیوں پہ چہرہ گرائے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ جو بھی تھا، اسرائیل نامہ سننے میں مزہ بہت آتا تھا۔ دھیمی آواز میں بات کرنے کے باوجود ان سب کی آوازوں نے مل کر شور کر رکھا تھا، اور اس سارے شور میں ڈی جے اپنے بنک کے اوپر بستر میں لیٹی تکیہ منہ پہ رکھے ہوئے تھی۔ ان کی آواز بلند ہوتی گئی تو اس نے منہ سے تکیہ ہٹایا اور چہرہ اوپر کر کے بیزاری سے ان کو مخاطب کیا، پلیز شور مت کرو، میرے سر میں درد ہے، مجھے سونے دو۔ اوکے اوکے، حالے نے فوراً سر اس بات میں ہلایا۔ سب نے شش شش کر کے ایک دوسرے کو چپ کروایا اور دھیمی دھیمی بڑاہٹوں میں بولنے لگی۔ ڈی جے واپس لیٹ گئی اور تکیہ منہ پر رکھ لیا۔ ہاں چاند، میں چاند کو ہی کہہ رہی تھی، سارا جو اپنی لٹ کو انگلی پہ مروڑتے مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ دوسری طرف کچھ سن کر ذرا گڑبڑائی۔ اچھا، آج چاند نہیں نکلا؟ اوہ، میں نے شاید پھر اپنے تصور میں ہی دیکھا تھا۔ مجھے یہیں کلر اسکیم چاہیے، اور اگر اس کے ساتھ ہم یہ پھول کر لیں تو وہ میچ کر جائیں گے، پھر یہ رنگ۔ سینڈرا میگزین کے صفحے کو پلٹ کر پیچھے سے کوئی دوسرا صفحہ نکال کر حالے کو دکھانے لگی۔ آہستہ آہستہ ان کی آوازیں پھر سے بلند ہونے لگی۔ چند ثانیہ بعد ڈروم میں پھر سے شور مچا تھا۔ کین سم ون پلیز شٹ اپ؟ ڈی جے ضبط کھو کر اٹھی اور زور سے چلائی۔ وہ پیچھے 2 گھنٹوں میں کئی دفعہ ان کو خاموش ہونے کا کہہ چکی تھی، مگر بار بار لڑکیوں کی آوازیں بلند ہو جاتی تھی، لیکن اس کے یوں چلانے پر ایک دم سے ڈروم میں آوازیں فوراً بند ہو گئی۔ بس تم آرام کرو، ہم چپ ہیں، اب سب آہستہ بولو۔ اچھا، حیا نے جلدی سے مسکرا کر اسے تسلی دی۔ وہ کچھ بڑبڑاتے ہوئے واپس لیٹ گیا اور کمرے میں سب مدھم سرگوشیوں میں باتیں کرنے لگیں۔ چند پل مزید سرکے، پھر اسرائیل میں ہمارا مقدس درخت۔ سب سے پہلے ٹالی کی آواز بلند ہوئی تھی، پھر سارا، پھر حالے اور پھر چیری، جو ابھی تک سب کو متوجہ کرنے کی سعی کرتے ہوئے انہیں بوتل دکھا رہی تھی۔ مطلب یہ کہاں کی اخلاقیات ہے کہ کسی کا تیل اس سے پوچھے بغیر استعمال کر لیا جائے۔ شور واپس لوٹ آیا تھا۔ ڈی جے ایک دم اٹھی، کمبل اتار کر پھینکا، بنک کی سیڑھیاں پھلانگ کر اتری، اپنی میز پہ رکھا سویٹر گردن میں ڈالا، ساتھ رکھی 3 کتابیں اٹھائی، طے کردہ اینک کھول کر آنکھوں پہ لگائی اور خاموشی سے کسی کی طرف بھی دیکھے بغیر باہر نکل گئی۔ اس نے اپنے پیچھے دڑم سے دروازہ بند کیا تھا۔ ڈروم میں ایک دم سناٹا چھا گیا، سب نے ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ سارا نے بنا کچھ کہے ریسیور کریڈل پہ رکھ دیا۔ چیری نے خفت سے اپنی بوتل واپس بیگ میں رکھی۔ حالے اور سینڈرا نے میگزین بند کر دیا۔ بہت سی نادم نگاہوں کے تبادلے ہوئے۔ وہ ناراض ہو گئی تھی۔ اب کیا کریں؟ حالے بہت آہستہ سے بولی۔ ٹھہرو، میں اسے مناتی ہوں۔ حیا نے کمبل پرے ہٹایا اور بنک کی سیڑھیاں اتر کر نیچے آئی، میز پہ رکھا اپنا دوپٹہ اٹھایا اور چپل پہنے ہوئے باہر نکل گئی۔ پیچھے کمرے میں ابھی تک سناٹا چھایا ہوا تھا۔ اسٹڈی ساتھ ہی تھی، اسے پتہ تھا ڈی جے وہیں گئی ہوگی۔ اس نے دروازہ دھکیلا تو وہ کھلتا چلا گیا۔ وہ سامنے ڈرائنگ ٹیبل پہ کتابیں پھیلائی بیٹھی تھی۔ چوکھٹ سے اس کا نیم رخ نظر آ رہا تھا، پھر بھی وہ دیکھ سکتی تھی کہ وہ رو رہی ہے۔ اس کا دل ایک دم بہت زیادہ دکھا۔ وہ دبے قدموں چلتے ہوئے اس کے قریب آئی۔ ڈی جے؟ خدیجہ بائیں کنپٹی کو انگلی سے مسلتے چہرہ کتاب پہ جھکائے آنسو پینے کی کوشش کر رہی تھی۔ ڈی جے؟
وہ یار ریلی سوری۔ وہ کرسی کھینچ کر اس کے ساتھ بیٹھی اور اس کا ہاتھ تھامنا چاہا۔ ڈی جے نے سختی سے ہاتھ چھڑا لیا۔ اسے بے حد ملال ہوا۔ سوری یار، ہم نے تمہارا خیال نہیں کیا، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ وہ جواب دیے بنا یوں ہی کنپٹی کو انگلی سے مسلتی جواب کتاب پہ سر جھکائے بیٹھی رہی۔ سر میں درد ہے؟ اس نے ہولے سے پوچھا۔ ڈی جے نے اس بات میں سر ہلایا۔ ٹیبلٹ لی ہے کوئی؟ ہاں، وہ ہتھیلی کی پوچھ سے گیلے رخساروں کو رگڑتے ہوئے بولی تو آواز باری تھی۔ صرف یہی بات ہے؟ اس نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ مجھے گھر یاد آ رہا ہے۔ تو رو کیوں رہی ہو؟ سیمسٹر ختم ہونے کے بعد ہم نے گھر تو چلے جانا ہے نا؟ سیمسٹر ختم ہونے میں بہت دیر ہے۔ اس نے چہرہ اٹھا کر بیچارگی سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ اینک کے پیچھے اس کی آنکھوں آنسوؤں سے بری تھی۔ دیر کہاں، فروری میں ہم ادھر آئے تھے، مارچ گزر گیا، اپریل گزر رہا ہے، مئی آنے والا ہے، جون میں ایگزامز ہوں گے اور جولائی میں ہم پاکستان ہوں گے۔ 5 ماہ تو ختم بھی ہو گئے۔ ڈی جے کی بھیگی آنکھوں سے مسکرا دی۔ کیا زندگی اتنی جلدی گزر جاتی ہے؟ اس سے بھی جلدی گزر جاتی ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا اور ہمارا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اختتام، دی اینڈ، خلاص۔ اس نے ہاتھ جاڑ کر جیسے بات ختم کی۔ ڈی جے چند لمحے ڈبڈباتی آنکھوں سے اسے دیکھتی رہی۔ حیا، میں نے کل اپنی امی کو خواب میں دیکھا تھا۔ وہ بہت بری طرح رو رہی تھی، اتنی بری طرح کہ میرا دل ڈر رہا ہے، پتہ نہیں گھر میں سب ٹھیک بھی ہیں یا نہیں۔ میں گھر کا آخری بچہ ہوں اور آخری بچوں کے حصے میں ہمیشہ بوڑھے ماں باپ آتے ہیں۔ میرا دل ان کے لیے دکھتا ہے حیا، میں سمجھ سکتی ہوں۔